बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है नबिया नकवी का आरज़ू की गहराई। ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है। शॉर्ट स्टोरी है, बहुत मज़े की है। लड़का जो है, जो हीरो है, वो थोड़ा नॉटी है, थोड़ा लाउबाली सा है, सीरियस नहीं है अपने किसी भी काम में। तो लड़की उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे कुछ ख़ास पसंद नहीं करती है। उसी के ऑफ़िस में जॉब करती है। उसी पे बेस्ड है ये नावल। छोटा सा है, बहुत मज़े का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नबिया नकवी का आरज़ू की गहराई। और इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्रिप्शन दें, आपका बहुत शुक्रिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरज़ू की गहराई, नबिया नकवी। रक्षा ने दरवाजे खोलकर चीज़ें समेटी और पर्स में डालकर गुस्से में तनतनाती हुई खड़ी हो गई। रुक जाओ शानो। रमना ने एक बार और कोशिश की। किस लिए? वो काट खाने को दौड़ी। मेरा काम पसंद नहीं। बेशुमार एतराज़ात और तौर मेरी ज़ात पर रिमार्क्स। ये भला कहाँ का दस्तूर है? आंखें गुस्से की ज़्यादती के सबब सुर्ख हो रही थी। अच्छा मूड दुरुस्त करो। गुस्से में उसकी आंखों की रंगत सुर्ख पड़ जाती, बिल्कुल खूंखार बिल्ली की मानिंद के किसी भी लम्हे झपट पड़ेगी। लो ये खाओ। रमना ने च्युइंगम बढ़ाई। सुनो, वैसे उन्हें एहसास हो गया था कि तुम्हारा मूड बिगड़ गया है। छोड़ो मत, झूठ बोलो। बेहिस इंसानों के दिल में नरम गोशा नहीं होता। वो समझ रहे हैं मैं मजबूर हूँ, हर फजूल बात सह लूँगी क्योंकि मुझ पर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। छोटे भाई पढ़ रहे हैं, बहन की शादी सर पे है, जहेज मुकम्मल करना है। तुम तो समझती हो ना, ऐसा कोई मसला नहीं है मेरे साथ। ये जॉब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैंने तो ये सोचकर जॉब की थी कि फालतू रहने से बेहतर है मसरूफ़ हो जाऊँ। आपसे कोई साहब मिलने आए हैं। चपड़ासी ने गुस्से में भरी रक्षा के सामने विजिटिंग कार्ड बढ़ाया। सुमेरुर रहमान। कार्ड पढ़कर पेशानी पर नागवारी की बलों में इजाफा हो गया। कह दो नहीं है कोई भी यहाँ पर। उसे कार्ड के टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक दिए। चपड़ासी सर हिलाता चला गया। जीएम बुला रहे हैं मिस। चपड़ासी ने पैगाम दिया। अच्छा, वो झुंझुलाई। इंटरकॉम पर भी बुला सकता था, पर उसे मालूम है ना मुंह तोड़ जवाब दूंगी। वो दुपट्टे को शानों पर बराबर करके ऑफिस आ गई। ये क्या है? उससे कुर्सी इधर उधर हिलाते हुए पूछा। इस्तीफा। उसने नाजुक उंगलियों को बाहम मिलाकर एतमाद से कहा। क्यों? वो उसके चेहरे पे नजरें जमाकर बोला। मेरी मर्जी। उससे कमाल की बेनियाजी दिखाई। आप यहाँ से नहीं जाएंगी। उसने इस्तीफा के कागज़ को टुकड़ों में तब्दील कर दिया। मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी। मगर वो सुन कहाँ रहा था। कागज़ के पुर्जे मुट्ठी में समेटे डस्टबिन की नज़र कर दिए। घनी मूंछों तले लब मुस्कुरा रहे थे। आंखों में अपनायत की चमक थी। मैं यहाँ किसी सूरत नहीं रुक सकती। उसने उसकी अपनायत नज़रअंदाज कर दी। मैं आपको किसी सूरत यहाँ से नहीं जाने दूंगा। उसने टेबल की सतह पर हल्के से मुक्का मारकर मुस्तहकम लहजे में कहा। यह जॉब मैंने सिर्फ वक्त गुजारी के लिए की थी। जानता हूँ आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं, ना छोटे भाई की पढ़ाई का बोझ, ना ही बहन का जहेज बनाना है। वो आंखें फाड़ कर रह गई। ये जुमले रमना के सामने भी अभी अदा किए थे। जाइए शाबाश, छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरी कोई बात आपको नागवार ना गुजरे, मगर इंसान हूँ, ज़बान फिसल जाती है। आई एम सॉरी मिस रक्षा, रियली आई एम सॉरी। अब तो खुश। उसने कोहनियों समेत हाथ जोड़ डाले। वो इस हरकत पर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। गुस्से भरे मुखड़े पर सुहाना सा रूप छा गया। थैंक यू। उससे जुड़े हुए हाथ खोले, कोहनियाँ टेबल पर टिकाई, चेहरा हाथों में थाम कर उसे देखा। तब वो वहां से खिसक आई। कभी कभी इंजॉय भी कर लिया करें, कभी कपड़े भी शौक रंगों के पहन लिए जाएं तो। वो एकदम झुंझलाकर पलटी। उससे झट करीब रखा अखबार उठाकर चेहरे के सामने कर लिया। दिमाग ठीक नहीं हुआ आपका? अब पहले वाला गुस्सा ना था उसके लहजे में। वो पैर पटकती हुई आ गई। रमना ने सर ऊंचा किया और कुर्सी पर जा बैठी। चेहरे पर ब्रह्म के आसार ना थे। शोल्डर बैग से चिंगम निकालकर उससे मुंह में डाली और कुर्सी की पूंछ से टेक लगा ली। कब तक रवानगी है? फिलहाल मुलतवी। उससे कहकर फाइल उठा ली। क्या कहा उन्होंने? रमना मुस्कुराई। किसने? वो बेनियाज बनी। जिनसे नाराज़गी थी, रमना ने उसी के अंदाज से कहा। दिमाग दुरुस्त करके रहूंगी उसकी। अगर वो अब्बू के देरीना दोस्त का बेटा ना होता तो मज़ा चखा देती उन छिछोरी बातों का। उसे क्या ज़रूरत है मेरे कपड़ों का मुआयना करने की? वो भिन्न आ गया। तो चल गया क्यूपिड का तीर। रमना की बेनियाजी में कोई फ़र्क ना आया। व्हाट? उसने आंखें फाड़ी और पेपर वेट उठा लिया। सॉरी यार, रमना ने जल्दी से कहा। उससे क्या भाई था, मार ही देती। ज़रा ज़बान संभाल कर बोला करो। तुम जानती हो छिछोरे मर्द मुझे कतई पसंद नहीं, और वो इंतहाई दर्जे का छिछोरा है, लिहाजा सवाल ही पैदा नहीं होता। उससे पेपर वेट टेबल पर पटक दिया। जीएम मिस्टर हैशम बहुत हैंडसम और वजीहा है। सीए कर चुका है, बाप की डांट खाता है, भाई का दुलारा है, हसीनों के दिलों पर राज करता है। ख़ास तौर पर कॉन्वेंट से पढ़ी लड़कियां ऐसे लड़कों को दिल से चाहती हैं। मैं भी कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ, मुझे तो ऐसी कोई बीमारी लाहक नहीं। अरे तुम्हारा तो इंग्लिश ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा।
جاہل کی جاہل رہیں۔ مجھے دیکھو اردو میڈیم لگتی ہوں بھلا کہیں سے۔ اس نے اپنی اسٹائلش زلفوں کو لہرایا، لمبے لمبے کیوٹک سدا ناخنوں والے ہاتھ دکھائے۔ ناخن تو میرے بھی بڑے ہیں، بال کٹوانے یا انگلش سٹائل بنا لینے سے انسان میں بڑائی نہیں آتی، سمجھی؟ انسان کے اندر اعتماد ہونا چاہیے۔ مجھے خود پر اعتماد ہے، ظاہر ہے جب خدا نے بنایا ہی فرصت سے ہے تو کسی چیز کی ضرورت ہی کیا ہے۔ رمنا نے اس کے دلکش سراپے کو دیکھ کر کہا، بکواس کم کیا کرو۔ اس نے ہنس کر کہا، لڑکے تمہیں چھچورے لگتے ہیں، اپنی تعریف بکواس تو اللہ کی بندی، 21ویں صدی میں پیدا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ پیدا ہو گئی ہوتی قبل از مسیح۔ دنیا میں اور بھی موضوع ہیں، کبھی کسی اور موضوع پر بھی بات کر لیا کرو۔ تمہاری سوچ بہت بوڑھی ہے، تھوڑا سا خود کو بدل ڈالو، ویسے ہی بتا دو کون سے رد عمل کا یہ نتیجہ ہے۔ تھوڑی سی دیا سلائی کی روشنی میں بتا دو۔ ہیشم کے جڑے ہاتھ، اپنائیت، بڑی مسکراہٹ، خلوص کی چمک، بتاؤ نا۔ رمنا نے اصرار کیا، کام کرو کام۔ وہ بال پوائنٹ کا ڈھکن اتار کر فائل میں مصروف ہو گئی۔ خود کو کیا سمجھتی ہو؟ مت بتاؤ، مجھے خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ رمنا جھلا کر بولی اور اٹھ کر چلی گئی۔ زواج جعفری اینڈ سنس کا یہ ادارہ بڑی کامیابی سے چل رہا تھا۔ 2 بیٹے ارسلان اور ہیشم تھے۔ ارسلان تو بڑی محنت و جانفشانی سے کام کر رہا تھا۔ ہیشم کے مشاغل مختلف تھے، وہ بزنس پر کم دھیان دیتا تھا، دوستوں کی محفل میں بہت خوش رہتا تھا، آفس سے اکثر غیر حاضر رہتا۔ کام بہت بڑھ گیا تھا۔ زوال جعفری کا بیٹے کی غیر حاضری پر موڈ خراب ہو جاتا، ارسلان کو ڈبل محنت کرنی پڑتی۔ تم نے اس کا دماغ خراب کیا ہے، اسے عقل نہیں ہے، رات بھر فنکشن اٹینڈ کرتا ہے، صبح اٹھا نہیں جاتا، وہ ارسلان سے کہتے۔ ٹھیک ہو جائے گا ابو، ارسلان تسلی دیتا۔ خاک ٹھیک ہوگا، کام بڑھ گیا ہے، لوگ کم ہیں۔ اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے پہلے ایک لڑکی رمنا رکھی گئی، وہ ارسلان کے دوست کی بہن تھی۔ دوسری کا انتخاب زوال جعفری نے خود کیا، وہ ان کے دیرینہ دوست کی بیٹی تھی جسے وقت گزارنے کے لیے جاب چاہیے تھی۔ اچھی محنتی دونوں لڑکیوں نے بزنس کی کئی باریکیاں سمجھ لی تھی، کام محنت سے کرتی۔ اکثر رکشا اپنے ڈیڈی ممی کے ساتھ اس کے گھر آتی، رکشا بہت ہلکی اور سوبر رنگ استعمال کرتی تھی، تنک مزاج بہت ہی بات بات پر بگڑ جاتی۔ زوال جعفری اور ارسلان کا تو بہت لحاظ کرتی، لیکن ہیشم کی حرکتوں کی وجہ سے اسے سخت نالاں تھی، اس کا دل کام میں کم لگتا، بعض اوقات اس کے سامنے ڈانٹ کھا رہا ہوتا۔ رمنا تو یہ منزل دلچسپی سے دیکھتی، لیکن باپ کے سامنے بہانے بناتا ہوا ہیشم رکشا کو بہت برا لگتا۔ غیر ذمہ دار افراد اس کو سخت ناپسند تھے، پھر وہ اس سے فری ہونے کی کوشش بھی کرتا تھا، اس سے کہتا، بی بی کبھی مسکرا بھی لیا کریں، صحت کے لیے سخت ضروری ہے۔ کبھی اس کے کپڑوں پر تنقید کرتا، آپ کے کپڑے دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے 100 سال کی بڑھیاں ہوں، کبھی شوق کپڑے بھی پہن لیا کریں۔ اس کی ان باتوں سے بھی نہ کر ہی اسے استعفیٰ دیا تھا، جو اس نے ہاتھ جوڑ کر رد کر دیا۔ رمنا اس کی شریر باتوں کو خوب انجوائے کیا کرتی، مگر اس کا موڈ بگڑ جاتا۔ ہیشم تم تیار نہیں ہوئے ناشتے پر؟ ہیشم کو دیکھ کر زوار نے پوچھا۔ خالد کے بھائی کی شادی ہے، بارات لاہور جا رہی ہے، نفیسہ نے بتایا۔ یہ لاہور جائے گا؟ حیرت سے پوچھا۔ شرکت تو ضروری ہے، ماں نے بیٹے کا ساتھ دیا، تمہیں معلوم ہے آفس سے غیر حاضری کتنی نقصان دہ ہے، تمہاری پوسٹ جی ایم کی ہے، میری اتنی محنت کو خاک میں ملانے کے لیے یہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ زوال جعفری کا غصہ عروج پر جا پہنچا۔ خالد کے بھائی کی شادی ہے، باپ کے بگڑے تیور دیکھ کر اس نے لفظ خالد پر زور دیا۔ جانتا ہوں، دوستیاں نبھاتے رہو، رات بھر کے فنکشن، اگلے روز دوپہر کے 1 بجے اٹھتے ہو، کیا خاک کام کرو گے، ہر دوسرے تیسرے دن غائب ہو جاتے ہو، ساری ذمہ داری ارسلان پر آ جاتی ہے، وہ محنتی لڑکا ہے، سویرے اٹھ کر جاتا ہے، اسی سے سبق سیکھ لو۔ زوال جعفری برس پڑے، وہ خاموشی سے ان کے غصے کو برداشت کر رہا تھا، باپ کے سامنے مجال نہ ہوتی کچھ کہنے کی۔ یس اوکے جی، بہتر کیا کرتا، البتہ کوئی کاروباری مسئلہ ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتا۔ بھائی اور باپ کولو کے بیل بنے ہوئے تھے، انہیں سیر سپاٹوں سے فرصت نہیں، جانے کب سیریس ہوگا۔ زوال جعفری ناشتہ بھول بھال کر اسے ڈانٹ رہے تھے۔ میں تو سوچ رہا تھا ایک شاخ لاہور میں بھی کھولوں اور تمہارے حوالے کر دوں، لیکن تمہیں کام میں دلچسپی ہی نہیں۔ شاخ آپ ضرور کھولے، ارسلان بھائی سنبھال لیں گے، وہ بڑے اطمینان سے بولا۔ تمہاری رائے نہیں مانگی میں نے؟ زوال جعفری بھڑک اٹھے۔ لاہور اس لیے نہیں جاؤ گے کہ دوستوں کے ٹولے سے جدائی گوارا نہیں؟ ایک حد تک دوستوں کی محفل اچھی لگتی ہے، کام اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ۔ وہ اسے نصیحت کرنے لگے۔ اسی وقت مخصوص انداز میں ہارن بجا، اس کے دوست خاص طریقے سے ہارن بجایا کرتے، ان کے ساتھ غائب ہو جاتا، دفتر ہمیشہ تاخیر سے پہنچتا، ویسے اپنے کام میں ماہر تھا، مگر اس کی دلچسپی دفتر کے ساتھ ساتھ دوستوں کی محفل میں بھی تھی، جس پر زوال جعفری مشتعل ہو جایا کرتے تھے، اور وہ دوستوں کی محفل کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اس کی شادی کر دو اب۔ جاتے جاتے یہ جملہ ہیشم کے کان میں پڑا، اس نے پلٹ کر باپ کو دیکھا، وہ چائے کے گھونٹ لے رہے تھے، چہرے پر سوچ ہی پرچھائیاں تھیں۔ کچھ زیادہ ہی سوچنے لگے ہیں ابو میرے بارے میں؟ ہیشم مسکرایا، پھر انہیں خدا حافظ کہہ کر گیٹ سے نکل گیا۔ نفیسہ اور زوال جعفری نے ہیشم کو دیکھا، دراز قامت، صحت مند بیٹا جس کی شاندار پرسنالٹی تھی، ماشاءاللہ، بے ساختہ ان کے لبوں سے نکلا، بہت ہینڈسم ہے آپ کا بیٹا۔ یہ جملے اکثر دونوں سنتے تو فخر سے سر بلند ہو جاتا، اور یہ سنجیدہ ہو جائے تو شکر کروں گا، زوال جعفری نے کپ رکھتے ہوئے کہا۔
جاتا تو ہے دفتر۔ نفیسہ نے بیٹی کی حمایت کی۔ تمہاری شے ملی ہوئی ہے اسے، اسی لیے اسی قدر لاپرواہ ہے۔ ارسلان بھی تو ہے، کتنی ذمہ داری سے کام کرتا ہے۔ ہمیشہ بڑے بیٹے میں احساس ذمہ داری ہوتا ہے۔ ہمارے 2 بیٹے ہیں، دونوں کی تربیت ایک ہی طرح سے ہوئی، لیکن مزاج یکساں نہیں ہے۔ ہیشم چھوٹا ہے، اس لیے اس کے مزاج میں کھلنڈرا پن ہے، ارسلان میں سنجیدگی ہے۔ مجھے معلوم ہے اسے احساس دلاؤ، آوارہ گردی میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ زواج جعفری پائپ جلا کر دھواں اڑانے لگے۔ اس کی شادی کر دو تو سدھر جائے گا، سنجیدگی آ جائے گی۔ پہلے ارسلان کی شادی ہوگی، وہ بڑا ہے، نفیسہ نے کہا۔ دونوں کے ساتھ کر دو، بشیر صاحب کی لڑکیاں اچھی ہیں۔ دونوں بیٹے ایک ہی گھر میں نہیں بیاہ نے۔ بشیر صاحب کی دونوں لڑکیاں بہت تیز ہیں۔ تیز تو سب ہیں آج کل کے زمانے میں، مجھے کوئی برائی نظر نہیں آتی ان میں، مجھے تو نظر آتی ہے۔ نفیسہ نے تلخی سے کہا۔ تمہاری مرضی۔ زوار جعفری خاموش ہو گئے۔ 2 روز بعد ہیشم واپس آیا، اگلے روز مزے سے سوتا رہا۔ دوپہر 2 بجے ناشتے کے لیے اٹھا۔ زوار جعفری لنچ لینے کے لیے گھر آئے ہوئے تھے۔ تشریف آوری ہو چکی؟ انہوں نے پوچھا، لہجے میں طنز گھلا تھا۔ السلام علیکم ابو۔ وہ سلام کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرو گے یا کھانا؟ نفیسہ نے چاہت سے بیٹے کو دیکھا۔ ناشتہ، اس سے جلدی سے کہہ کر نظریں چرا لی۔ ابو اس وقت کہاں سے آگے؟ لنچ وہ ہمیشہ آفس میں کیا کرتے تھے۔ کیا پروگرام ہے اس کے بعد؟ زوار جعفری نے پوچھا۔ چوتھی کی رسم ہے، وہ دبے لفظوں میں بولا۔ چوتھی 5ویں اٹینڈ کرتے رہو تم، وہ چراغپا ہو گئے۔ امی بھی انوائٹ ہیں؟ زوار جعفری کی تیوریوں کے بل بڑھتے چلے گئے۔ ہاں ضروری جانا ہے۔ نفیسہ کا موڈ نہیں تھا، بیٹے کی خاطر حامی بھری۔ پرسوں کے ولیمے میں سب نے جانا ہے، ہیشم نے کہا۔ مجھے تو معاف رکھو، زوار جعفری نے کہا۔ واہ، مجھے لڑکی دیکھنی ہے ارسلان کے لیے، نفیسہ نے جلدی سے کہا۔ اس نکمے کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھو ابو، میں کل ارسلان بھائی سے پہلے آفس پہنچوں گا، آپ یقین کریں۔ بیٹا شکرانہ پڑھوں گا تم وقت پر دفتر آئے تو۔ امی 10 بجے جگا دیجیے گا، اس نے شو ماری۔ ارسلان 9 بجے آفس پہنچ جاتا ہے، زوار جعفری نے جتایا تھا۔ اتنی صبح تو کپڑے والے اپنی دکان نہیں کھولتے، اس نے کہا۔ ہم کپڑا نہیں بیچتے، مال سپلائی کرتے ہیں۔ زوار جعفری کا موڈ بگڑنے لگا، اس نے کھسک جانے میں عافیت سمجھی۔ دیکھا چلا گیا، نصیحت بری لگتی ہے، زوار جعفری نے کہا۔ آپ تو ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہیں، اب یہ مت کہنا، بچہ ہے سمجھ جائے گا۔ انہوں نے شہادت کی انگلی ہلاتے ہوئے تنبیہ کی۔ میرے لیے تو بچہ ہی ہے، نفیسہ نے منہ بنا کر کہا۔ تو ٹھیک ہے، گودی کھلاؤ، کوئی ضرورت نہیں اسے آفس آنے کی، اپنی روزی خود تلاش کرے۔ انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ امریکہ بھیج دیں اسے، عدنان بھائی نے بلایا بھی ہے، نفیسہ بیگم نے رائے دی۔ ہاں، تاکہ ان کی بیٹی سے شادی کرے۔ ریسٹورنٹ تو ویسے بھی چلاتے ہیں وہاں، وہ ڈش واشر بن جائے وہاں۔ زوار جعفری طنزیہ بولے۔ پڑھا لکھا ہے میرا بیٹا، اسے ڈش واشر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ نفیسہ بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ اس سے کہو اپنا بوجھ خود اٹھائے، دیکھتا ہوں کیسے عیاشی کرتا ہے۔ اس ڈگری کے بل بوتے پر ہتھے سے اکھڑنے لگے۔ جوان اولاد کو ایسا نہیں کہتے زوار، میں تنگ آ چکا ہوں اس سے، نیا جی ایم بنانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وہ بھناتے ہوئے چلے گئے۔ ارسلان پریشان بیٹھا تھا۔ امی ابو کو سمجھائے، چھوٹے بھائی کو کہا ہے آفس مت آؤ۔ ٹھیک کہا ہے، نہیں ہے مجھے دلچسپی بزنس سے۔ ہیشم بھی بگڑے موڈ سے بولا۔ جھوٹ مت بولو، دیر سے آتے ہو مگر کام دگنا کرتے ہو۔ ارسلان بھائی کی حمایت میں بولا۔ رکھ لیں نیا مینیجر جو 7 بجے دفتر آئے، بدتمیزی نہ کرو، وہ تمہارے باپ ہے، تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ میں روز روز بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، میں جا رہا ہوں۔ کہاں جاؤ گے؟ پھپھو کے پاس، ابو سے لاکھ درجے اچھی ہیں وہ، زیادہ مت بولو، تم کہیں نہیں جاؤ گے، نفیسہ بیگم نے سختی سے کہا۔ میں جا رہا ہوں، وہ رکھ لیں آفس میں اپنے دوستوں کے بیٹے۔ خبردار، ایک تو غلطی کرتے ہو، دوسرے غصہ بھی دکھاتے ہو تو۔ امی آپ بتائیں نا میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ باپ سے سوری کرو، شرافت سے وقت پر آفس جایا کرو۔ میری غلطی نہیں ہے تو میں سوری کیوں کروں؟ وہ ضدی پن سے بولا۔ ہیشم آفس نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، ارسلان نے صاف کہہ دیا۔ دونوں جاؤ گے، باپ سے ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ جو کہتے ہیں بات مانو۔ نفیسہ گھبرائیں بیٹوں کو سمجھایا۔ میرا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہیشم نے سیب میں چھری گاڑ دی، 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ارسلان کے سمت اچھال دیا، دوسرا دانتوں سے توڑ کر کھانے لگا۔ ان دونوں میں مثالی دوستی تھی، ایک دوسرے کی بھرپور حمایت کرتے۔ باپ کے آتے ہی دونوں ادھر ادھر ہو گئے۔ کیا کہہ رہا تھا ہیشم؟ زوار نے پوچھا۔ اب تو کہہ رہے تھے دونوں، نفیسہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، میرے خلاف محاذ کھڑا کر لیا ہے، مجھ میں ابھی دم ہے، اتنا بوڑھا نہیں ہو گیا۔ زوار جعفری نے گویا بیٹوں کو سنایا۔ اپنے ہی بچوں سے مقابلہ، نفیسہ پریشان ہو کر بولی۔ دونوں نے خود مقابلہ شروع کیا ہے، وہ غصے سے بولے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ خود ہی تربیت دی تھی کہ جو کام بڑا کرے گا وہی چھوٹا کرے گا، وہی کر رہے ہیں آپ، تو اس پر خوش ہوتے تھے۔ نفیسہ نے سمجھایا۔ غلطی کی ہے میں نے، معاف کر دو۔ انہوں نے جھنجھلا کر ہاتھ جوڑے۔ نفیسہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔
معاملہ سلجھ جاتا، مگر اب ہیشم کو ارسلان کی حمایت حاصل تھی۔ زوال جعفری شدید غصے میں تھے، اس گدھے کو نصیحت کے طور پر 2-4 دن آفس نہ آنے دیتا، مگر یہاں ارسلان نے بھی احتجاج کر دیا اور اس بات کا بہت صدمہ تھا انہیں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے آفس میں بیٹھے تھے۔ مسٹر ارسلان نہیں آئے؟ رکشا نے ان کے کمرے میں آ کر پوچھا۔ دونوں اب نہیں آئیں گے، وہ سختی سے بولے۔ کیوں سر؟ انہوں نے ساری بات بتا دی، اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے۔ سر، اتحاد کو میں اچھی بات سمجھتی ہوں۔ کیا مطلب؟ سر مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ مسٹر ارسلان اور مسٹر ہیشم کے بغیر یہ آفس نہیں چل سکتا۔ آپ کو اپنے آرڈر میں ترمیم پیدا کرنی چاہیے۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ کیسی ترمیم؟ وہ بھی نہ اٹھے۔ تم سمجھتی ہو میں اتنا عرصہ جھک مارتا رہا ہوں، ایک ایک کام کے بارے میں جانتا ہوں میں؟ جی سر، وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، مگر ارے وہ بیوقوف لیٹ آتا تھا، اس کا دل نہیں چاہتا تھا کام کرنے کو، اس کے لیے آرڈر نکالا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں کہ سب آپ کے آرڈر سے اتفاق کریں۔ تو تم بھی ہیشم کی حمایت کرتی ہو؟ حمایت تو نہیں، ایک شخص طویل عرصے سے دیر سے آتا ہے، وہ ایک روز میں اپنی عادت کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس کی غیر حاضری کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اپنا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے وہ۔ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھو۔ اس کی بات 100% درستی، لہذا سختی سے کہہ دیا۔ سر میری طبیعت خراب ہے، آج جلد گھر جانا چاہتی ہوں، مس رمنا کو بھیجے۔ سر وہ 2 دن کی چھٹی پر ہے۔ کیا یعنی کہ پورا عملہ غائب؟ وہ مارے تیش کے کرسی سے اچھل پڑے۔ ایم ڈی مسٹر ارسلان کو بتایا تھا، انہوں نے چھٹی منظور کر لی۔ اس بار اس نے ارسلان کا عہدہ بھی پکارا۔ آج کے دن کا نقصان کون پورا کرے گا؟ ان کا موڈ بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میرے سر میں شدید درد ہے۔ ٹیبلٹ کھا کر کچھ دیر آرام کریں پھر کام کریں، انہوں نے حکم دے کر فائلیں کھول لی۔ میں نہیں رک سکتی، اس نے احتجاج کیا۔ تو پھر آپ کی لمبی چھٹی۔ وہ اوکے کہہ کر چلی گئی۔ یا خدا، انہوں نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ نیو جنریشن اتحاد کی بہت حمایت کرتی ہے، میں نے ملازمت سے نکال دیا تو اسے ذرا سا بھی ملال نہیں ہوا۔ یہ تو وقت گزاری کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہیں خیال آیا، بیل بجا کر چپراسی کو طلب کیا۔ وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر۔ انہوں نے ٹھنڈا پانی مانگا۔ پانی پینے کے بعد غصہ کم نہ ہوا تھا۔ سمجھتے ہیں ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ایم ڈی اور جی ایم کے فون کی گھنٹیاں بجتی رہیں، جنہیں اٹینڈ وہی کر رہی تھی۔ بے شمار کام کے آرڈر تھے، سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی، دفتر میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ آرڈر نوٹ کرتی رہی۔ زوال جعفری کے لیے کوئی فون نہ تھا۔ اب ارسلان یا ہیشم، سب ارسلان یا ہیشم کو پوچھ رہے تھے۔ اور اسے 2 ٹیبلٹ کھائیں۔ زوال جعفری صاحب کیوں ناراض ہو گئے؟ ارسلان بھائی تو بہت اچھے ہیں، اور وہ ہیشم برا تو وہ بھی نہیں، بولتا بہت ہے، مجھ پر تو بہت نکتہ چینی کرتا ہے۔ اتنی مختصر بات کیوں کرتی ہیں؟ کپڑے سادہ کیوں ہوتے ہیں؟ اسے وہ منظر نہیں بھولتا جب کونیوں تک ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دی، لیکن جلدی سے پین کا سرا دانتوں میں دبا لیا۔ کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ دماغ خراب ہے، اس لیے خود بخود مسکرا رہی ہے۔ دونوں نے باپ کے حکم کو نہیں مانا، بہت بری بات ہے۔ بچے ہوتے تو 2 تھپڑ مار دیتی۔ اب جوان لڑکوں پر کیا ہاتھ اٹھاؤں؟ والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں یوں ستایا جاتا ہے؟ ان کے غصے کی بھی پرواہ نہیں۔ نفیسہ بیگم دونوں کو صلواتیں سنا رہی تھی۔ یہ احتجاج مجھے قطعی پسند نہیں۔ اور تو اور وہ بیوقوف کون؟ ارسلان نے ماں کی ڈانٹ سن کر سر جھکا لیا۔ ایک دم پوچھا۔ شوکت علی کی بیٹی رکشا کا فون تھا، کل سے وہ بھی دفتر نہیں آئے گی۔ وہ مارا مٹھی بند کر کے ہیشم نے بازو لہرایا۔ چھوٹے انسان بنو، ہم ہڑتال پر نہیں، ہیشم ضد سے بولا۔ میں آفس جاؤں گا اور تم نے بھی آنا ہے۔ ارسلان نے ماں کی ہدایت پر آفس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تنہا کام کروں گا چھوٹے، ارسلان نے پکارا۔ اس کی پکار میں حکم تھا۔ بھائی میں نے سوچ لیا ہے۔ اس پر تو ضد سوار تھی۔ ابو کو پریشان کر کے خوش رہو گے؟ ارسلان نے چند روز بھائی کا ساتھ دیا تھا، ماں کے سمجھانے پر عقل ٹھکانے آ گئی۔ ابو کی محنت کی وجہ سے اس درجے پر پہنچے ہیں، انہیں دکھ پہنچا کر کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اس نے بھائی کو سمجھایا، جب تک ابو خود نہیں بلائیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ ابو سے معافی منگواؤ گے؟ ارسلان کو لمبے چوڑے مگر عقل کے تھوڑے ہیشم پر تاؤ آ گیا۔ انہیں میرا کام پسند نہیں آتا اور وہ چاہتے ہیں دوست چھوڑ دوں، فنکشن اٹینڈ نہ کروں۔ یہ ممکن نہیں، دوستی میں چھوڑ نہیں سکتا۔ رات 3 بجے سے پہلے مجھے نیند نہیں آتی۔ آفس کم از کم میں 8 بجے نہیں جا سکتا۔ میری ہر بات سے انہیں اختلاف ہے۔ میں اپنا کاروبار خود کروں گا۔ اچھا زیادہ بڑائیاں مت مارو، نفیسہ نے جھڑک دیا۔ میں کچھ بن کر دکھاؤں گا، انہیں پھر میری قابلیت کا پتہ چلے گا۔ تم ضد پر اڑے رہو، مت مانو میری بات۔ ارسلان کو مان تھا خود پر، ہیشم سب کو انکار کر سکتا ہے، اسے نہیں۔ وہ بھی ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ ابو کے دفتر نہیں جاؤں گا، سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں، کوئی عزت ہے میری؟ عزت انسان خود بناتا ہے۔ تم این لنچ کے ٹائم پر پہنچتے ہو اور اتنی فراخ دلی سے آ کر سیٹ پہ بیٹھتے ہو جیسے سویرے سے آئے ہو، پھر لازمی بات ہے کہ ڈانٹ کھاؤ گے۔ اس کے بعد اٹھتا بھی تو سب سے آخر میں ہوں، باہر کی تقریباً ساری ڈیلنگ بھی کرواتے ہیں۔
जहाँ इज्जत भी ना हो वहाँ काम करने का फ़ायदा चाहे अपना कारोबार ही क्यों ना हो। ये ऑफिस सवार ने तुम दोनों के लिए खोला है, बहुत ज़्यादा बोल गया था, लिहाजा माँ ने डांटा। नहीं तो खुद मशहूर होने का शौक है, बस मुझे नहीं जाना अब्बू के ऑफिस, वो ज़िद्दीपन से बोला। जेब थपक कर अंदाज़ा लगाया गाड़ी की चाबी मौजूद है कि नहीं। अब कहाँ जा रहे हो, नफीसा ने बने सब्रे बेटे से पूछा। आवारा गर्दी, वो कहकर चलता बना। देखा इसे, शुरू में तुमने उसका साथ देकर तुमने उसकी जिद मजबूत कर दी, नफीसा ने अरसलान से कहा। ठीक है, अब्बू भी हर वक्त नसीहतें करते रहते हैं, वो बच्चा तो नहीं। अरसलान ने भाई की साइड ली। इतना जीनियस है, खड़े खड़े बिजनेस ले लेता है। अपने बाप को समझाओ ये बात। उन्होंने भी बेटे की हाँ में हाँ मिलाई। अरसलान अपनी सीट पर संजीदगी से बैठा काम कर रहा था। जवार साहब के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट फैल गई। हैशम की कुर्सी खाली थी। नालायक, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए, बिल्कुल ही बच्चा है। उनके लहजे में पिदराना शफकत थी। नाराज है मुझसे, दो कानों में सर कर दूंगा। जवार इत्मीनान से अपने ऑफिस में आ गए। मिस रमना और रक्षा गैर हाजिर थी। उसे मुलाजमत की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं आएगी, जवार ने रक्षा के बारे में कहा। है कैसे नहीं, अरसलान ने नंबर डायल किए। 10 मिनट के नोटिस पर पहुंचो, उसने कहा और उसकी बात सुने बगैर रिसीवर रख दिया। पूरे आधे घंटे बाद वो मुस्कुराती हुई चली आ रही थी। अरसलान से मिली, सारी फाइलें संभाली। आज पहली बार उसे शोक रंग के कपड़े पहने थे, सुर्ख और सब्ज प्रिंट का कुर्ता, सब्ज शलवार दुपट्टा। वो नहीं आया जिसकी ख्वाहिश का एहतराम किया है। रमना ने उसे देखते ही छिड़ा। क्या बकवास है, वो छींप कर बोली। अर्ज़ किया है मोहतरमा, रमना ने सलाम झाड़ा। अपनी राय अपने तक रखा करो, मैं तो कहीं और जा रही थी, एमडी का फ़ोन आ गया तो यहाँ आ गई। उससे बहाना बनाया। बाज बूथों पर झूठ ज़रा नहीं सचता, समझे। तुम्हारे घर से ऑफिस आने में कुल 10 मिनट लगते हैं, तुम आई हो पूरे आधे घंटे के बाद, खूब तैयारी करके। तुम्हारे पास फालतू वक्त बहुत है। अच्छा, वो बरस पड़ी। जी नहीं, मैं यहाँ काम करने आती हूँ क्योंकि तनख्वाह से मेरे कई मसाइल हल होने लगे हैं। तुम्हारी तरह वक्त गुजारी नहीं कर रही, रमना ने कहा। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, शौक रंग पहनने पर कोई पाबंदी है? रूटीन से हटकर कोई बात हो तो बंदा चौंकता तो है ना। चौंकने वाली ऐसी क्या बात है? उसका मूड बिगड़ गया। काम करो काम, तुम लोगों के नखरों में काफ़ी काम पड़ा रह गया है, रमना ने नसीहत की। वो झुंझलाकर कुछ कहना चाह रही थी, रमना मुस्कुरा दी। प्यारी, बल्कि बहुत क्यूट लग रही हो। ईमान से उससे भिन्ना कर बॉल पॉइंट खींच मारा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। रक्षा भी मुस्कुराने लगी। हैशम नाराज है अपने बाप से, रमना ने बताया। हुआ करे, वो लापरवाही से बोली। अब तुम खामोश रहो, काम बहुत है। रमना के जवाब देने से पहले वो अपनी बात कहकर फाइलों के ढेर पर झुक गई। सुना है लड़की तलाश की जा रही है, उसके लिए। रमना का मूड बातें करने का था। किसके लिए, वो बेध्यानी में बोली। उसी नखरेबाज सुस्तुल वजूद फनकार के लिए। मेरी बला से उससे शाने उचकाए। उन दोनों ने हैशम का नाम फनकार रख दिया था। जवाब जाफरी बात पुस्त करते तो ऐसे ऐसे लाजवाब बहाने होते कि सुनने वाला चाहे कितना ही पैचुताब खा रहा होता मरूब हो जाता। घर से निकलते हुए टायर ज़रूर पंक्चर हुआ करता, स्टेपनी भी कुछ आगे चल के साथ छोड़ देती। पंक्चर लगवाते हुए 2-3 कील तो लाजमी थे। तुम्हारे ही रास्ते में कीलें पड़ी हुई होती हैं, हम भी तो उसी रास्ते से आते हैं। जवार जाफरी पर उसके बहानों का कोई असर ना होता। वो उन दोनों के सामने जी भर कर डांटते। 2 बजे आते हैं नवाब के पुत्र, आते ही सब पर रोब। हम चपड़ासी हैं, भंगी हैं इसके बाप के। इस जुमले पर तो नम्रा और रक्षा को बेतहाशा हंसी आती। वो गुद्दी घुचाते हुए सर नीचे किए रहता। अलबत्ता उन दोनों को हंसता देखकर गुस्से में ज़रूर आ जाया करता था। ऐसा हर दूसरे तीसरे दिन हुआ करता था। इस बार मूड ख़राब हुआ तो उसने ऑफिस जाने से साफ इनकार कर दिया। ऑफिस से उठते उठते 5 बज के। रक्षा को कुछ शॉपिंग करनी थी। उसने अपने कपड़ों पर तायराना नज़र डाली। वो इतने शौक रंग नहीं पहना करती थी। पता नहीं क्यों ये रेडीमेड सूट खरीद लिया जो उस पर सज भी रहा था। ऑफिस आते हुए बेख्तियार उसने पहन लिया। अपने लिए वो निस्बतन हल्के रंग के सूट पसंद कर रही थी। ये ब्लैक ब्लू प्रिंट भी ले लो। उसे अपने पास जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। हैशम, वो घबरा कर मुड़ी। ये वाला भी खरीदो, उससे सुर्ख और ब्लैक प्रिंट की तरफ इशारा किया। मुझे पसंद नहीं ये रंग, मुझे तो पसंद है, वो झुका झुका कह रहा था। सेल्समैन क्या कहेगा, वो जल्दी से पीछे हो गई। हेड मास्टर नहीं है वो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। वो कदरे सख्ती से बोला। मैं आपकी मर्ज़ी की पाबंद नहीं। वो सटपटा रही थी, फजूल में फ्री हो रहा था। ये भी तो पहने हैं। उसने उसके सुर्ख सब्ज प्रिंट के कपड़ों की तरफ इशारा किया। मुझे पसंद है ये रंग, वो रुखाई से बोली। तो क्या हुआ, अपने कोलीग की बात मानी है? वो मुस्कुराया। मैं आपके साथ काम नहीं करती, आप जॉब छोड़ चुके हैं, उससे बेरुखी से कहा। ये पैक कर दे, उसने सेल्समैन से कहा। 2 सूट खरीदे थे, उसने कीमत अदा की और बाहर निकल गई। ये भी पैक कर दो, हैशम लफाफा झिल्लाता बाहर की सिमत आया। वो रिक्शा रोक रही थी। इतने करीब जाने पर कोई तैयार ना हो रहा था। पैदल चलने की हिम्मत ना थी। डैडी हर बार वादा कर लेते हैं, गाड़ी नहीं लेकर देते, अच्छी भली चलानी आती है। वो झुंझला रही थी। आइए मैं छोड़ दूँ, वो करीब आकर बोला। सब्ज शलवार सूट पर सलीके से दुपट्टा ओढ़े मॉडर्न सी लड़की उसे बहुत भली लगी।
بگڑے موڈ والی یہ لڑکی دلچسپ لگا کرتی، نہ جانے کیوں دل چاہتا تھا وہ شوخ رنگ پہنا کرے، کبھی کبھی مسکرایا کرے، اچھی اچھی باتیں کرے، مگر وہ تو ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ یہ بھی اپنی شوخ طبیعت کے باعث فکر چست کرتا رہتا تھا۔ اس روز وہ استعفیٰ بھی لکھ لائی۔ غصے میں بھری اس لڑکی نے اس سے بے ساختہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جائے۔ شوکت علی زوال جعفری کے دیرینہ دوستوں میں شامل تھے، ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا تھا، آپس میں بات چیت تھی، مگر آفس میں رویہ بدل جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ سنجیدہ سی نظر آتی یا پوز کرتی، البتہ رمنا بات بات پر کہہ کے لگاتی، ہنستی۔ اسے ہنستے وہ اسی وقت دیکھا کرتا جب ڈانٹ کھا رہا ہوتا، اس وقت یہ دونوں سخت بری لگا کرتی۔ میں چھوڑ دوں آپ کو؟ وہ پھر بولا، آپ کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے پیدل چلی جاؤں۔ سیاہ اور پیلے پرنٹ کا سوٹ شاپر بیگ سے جھانک رہا تھا۔ کیوں خریدا ہے اس نے میرے لیے؟ اس کی یہ جرت میں منہ توڑ کر رکھ دوں گی۔ ہوگا ڈیڈی کے دوست کا بیٹا یا آفس کا جی ایم، وہ سوچ رہی تھی۔ راہ میں چلتا اجنبی تو نہیں؟ اجنبیوں سے لفٹ لیتی ہوئی لڑکیاں مجھے خود زہر لگتی ہیں۔ میرے لیے آپ اجنبی ہیں؟ اس نے سختی سے کہا۔ شرافت سے بیٹھ جاؤ، سواری تمہیں ملے گی نہیں، پیدل جایا نہیں جائے گا، کیونکہ سبحان اللہ 2-2 انچ کی ہیل پہن کر سمجھتی ہیں لمبوں کی صفت میں شامل ہو گئی۔ اچھے خاصے کمپلیکس کا شکار ہوتی ہو تم لڑکیاں۔ مت بیٹھو، آگے بیٹھو، پیچھے بیٹھو، اگلی سیٹ تو ویسے بھی مخصوص ہے ایک ہستی کے لیے، اس کے علاوہ کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ آؤ۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی تھی، وہ آہستگی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کون سی ہستی ہے ایسی؟ ہوگی کوئی، مجھے کیا، الٹے سیدھے شوق پال رکھے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں انکل جو لتاڑتے رہتے ہیں، یہ ہے ہی اسی لائق۔ اس نے پچھلی سیٹ کا لاک کھولا، وہ بیٹھ گئی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا، شاپر بیگ ونڈ سکرین کے قریب تھا۔ میں کوک پینا چاہتا ہوں، آپ کیا لیں گی؟ پہلے مجھے گھر چھوڑ دیں، پھر جو دل چاہے کریں۔ میرا دل اس وقت ایک انہونی سی خواہش کر رہا ہے۔ وہ یکدم ہی پیچھے مڑا۔ اس طرح مڑنے پر وہ بوکھلا کر رہ گئی، مارے جھنجھلاہٹ کے۔ وہ اپنے کپڑوں کا تھیلا گھما کر اس کے منہ پر مار دیتی، مگر وہ کہہ رہا تھا، کاش وہ بھی یہاں میرے پاس ہوتی۔ اس نے اگلی خالی سیٹ پر ہاتھ مارا۔ انسان کی قسمت بھی عجیب ہے، جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم؟ وہ خجل سی ہو گئی۔ ہر بار میں کیوں سمجھ لیتی ہوں کہ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے۔ کون سا مشروب پینا ہے؟ کوئی سا بھی۔ وہ انکار نہ کر سکی۔ وہ تھینک یو کہہ کر زیر لب مسکرایا۔ وہ کوک کے سپ لے رہا تھا اور یہ ایپل سڈرا۔ میں اپنا کام شروع کرنے والا ہوں، اس نے بتایا۔ بھائی اور والد سے علیحدہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کیا حرج ہے؟ غلط قدم ہے یہ، اور پھر ناکام بھی رہیں گے۔ اتنی دیر سے دفتر آنے والا کبھی کامیاب نہ ہوگا، پھر آئے دن کی غیر حاضریاں۔ میرا اپنا کام ہوگا تو دن رات ایک کر دوں گا۔ انکل کا کام پرایا ہے؟ اسے سخت تکلیف پہنچی اس جواب پر۔ ابو کو میرا کام پسند نہیں۔ کام تو پسند ہے، غیر حاضری اور لاپرواہی پسند نہیں۔ اپنا روٹین بدلنے تو انکل خوش ہوں گے۔ ان کی کون سی زیادہ اولاد ہے جسے امیدیں باندھے؟ 2 بیٹے ہیں، امید کے سہارے بڑھاپے کی لاٹھی۔ ارسلان بھائی سے وہ بہت خوش ہے۔ میں تو برا لگتا ہوں، اسے تیزی سے کہا۔ یہ میں نے کب کہا؟ کہنا تو یہی چاہتی تھیں۔ جی نہیں، آپ اپنی عادت میں تبدیلی کریں۔ والد کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، بلکہ کام کرنا ہے تو یہی کریں، پھر دیکھیے گا کتنے خوش ہوں گے۔ وہ نہیں ہوتے خوش، اور میں فنکشن نہیں چھوڑ سکتا، اپنے دوست نہیں چھوڑ سکتا۔ باپ کو چھوڑ سکتے ہیں، اس سے قدرے تیزی سے کہا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یہ لڑکے خود کو۔ اس سے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، ماں باپ کی حکم عدولی جس اولاد نے کی وہ کبھی سکھ نہ پا سکی۔ انہوں نے پڑھا لکھا کر آپ کو سوسائٹی موو کرنے کے قابل کیا، تو وہی والدین اب برے لگتے ہیں آپ کو، ان کی ہدایات زہر لگتی ہیں۔ انہیں ساری زندگی بلال رہے گا، اور باپ کو چھوڑا تو یقین کرے کامیابی بھی نہیں ملے گی۔ اگر مل بھی گئی تو آگے بڑا نقصان منہ کھولے کھڑا ہوگا۔ بے شمار مسائل ہیں سامنے۔ جس اولاد نے والدین کا ساتھ چھوڑا کبھی کامیاب نہ ہوا۔ اچھے خاصے ہوش والے انسان ہو کر ایسی جاہلانہ سوچ، علیحدہ کاروبار کر کے صرف والد کو نیچے دکھائیں گے کہ ان کے بغیر تیر مار سکتا ہوں۔ جب تک والدین حیات ہیں ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پوری تقریر کر ڈالی۔ اس سے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے گاڑی سے اترا، سامنے جنرل اسٹور سے کچھ خرید لایا۔ پلیز اسے پیک کر دیں۔ ونڈ اسکرین کے پاس سے سوٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ گفٹ پیپر اور اسکاچ ٹیپ بھی تھا۔ میری بات کا جواب نہیں دیا آپ نے؟ اس نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میری بلا سے وہ جھنجھلا گئی۔ بہرحال گفٹ بڑی نفاست سے پیک کیا۔ اسے ایک چھوٹا سا وش کارڈ بڑھایا جو اس نے گفٹ پر چپکایا۔ تمہاری رائٹنگ اچھی ہے، نیچے میرا نام لکھ دو۔ اس نے پین بڑھایا، وہ لکھنے لگی۔ پلیز، اور اوپر اس نے کہا، یہ ہے کس کے لیے؟ وہ تجسس سے بولی۔ وہ میں کیوں بتاؤں؟ اس نے گفٹ یوں لیا اس کے ہاتھ سے جیسے چھین رہا ہو۔ کارڈ پر اس سے بہت بڑے خوبصورت لفظوں میں اس کا نام لکھا تھا۔ وہ پین ہتھیلیوں پر رگڑنے لگی۔ میں سگریٹ جلا لوں؟ اس نے بڑے مہذب لہجے میں پوچھا۔ جلا لے، مجھے کیا؟ وہ توہین محسوس کر رہی تھی۔ گفٹ ایسے لیا جیسے میں کھا جاتی۔
اس نے سگریٹ سلگائی پھر بجھا کر پھینک دی۔ عجیب بیوقوف شخص ہے، سگریٹ جلائی تو پھر پی کیوں نہیں؟ اس نے سوچا، میں نے کب کہا تھا پیوں گا؟ کیسا جھکی آدمی ہے، وہ سوچ کے رہ گئی۔ مجھے فوراً گھر چھوڑ کر آئیں، اس نے کہا۔ وہ سنی انسنی کر گیا۔ اس سے وہیں قریب سے گلاب اور ٹیولپ کا خوبصورت سا بوکے خریدا۔ انسان جو چاہے وہ ہو جائے تو وہ خوشی سے سرشار ہو رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم وہ جھنجھلا گئی، اتنی دیر سے معموں میں ہی باتیں کر رہا تھا۔ سوچنے میں کیا حرج ہے، مجھے وہ لمحہ خوشی سے مست کر رہا ہے جب وہ یہ گفٹ اور پھول لے کر حیرت زدہ رہ جائے گی۔ وہ اسی انداز میں بولا۔ رکشا اکتائے ہوئے انداز سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شام اتر آئی تھی، بتیاں جل اٹھی تھی، شہر میں گہما گہمی بڑھ گئی تھی۔ آتی جاتی بے شمار گاڑیاں، ہنستے مسکراتے چہرے، کچھ بیزار شکلیں، مجبور روپ۔ میں کیوں آ گئی اس کے ساتھ؟ وہ پچھتا رہی تھی۔ مس رکشا، میں بہت خوش ہوں آج تو۔ میں کیا کروں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ گاڑی تیز چلائیں، مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے۔ آپ اچھی سوچ رکھتی ہیں، اچھے ساتھی انہیں ملتے ہیں جو خوش قسمت ہوں۔ کیا میں خود کو خوش قسمت تصور کر لوں؟ وہ بری طرح چونکی۔ کیا یہ مجھ سے کہہ رہا ہے؟ وہ لڑکی خود کو نہ جانے کیا سمجھتی ہے، میری بات سنتی ہی نہیں۔ اسے سمجھائیں، بتائیں میں ایسا نہیں جیسا وہ مجھے سمجھتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کی بات مان لی ہے۔ ابو سے سوری کر لوں گا اور وقت مقرر پر آفس جانے کی کوشش کروں گا۔ ہاں ہاں ضرور، وہ گرم جوشی سے بولی۔ میری اتنی اہمیت ہے، مگر وہ لڑکی ہے کون اور میرا ذہن کیوں بھٹک کر خود پر آ جاتا ہے؟ کتنی فضول سوچ کی مالک ہوں میں، اس نے سوچا۔ ہاں میں بتاؤں گی۔ اس بار آواز دھیمی سی ہو گئی۔ کیوں؟ وہ خود بھی نہ جان سکی۔ تم بہت اچھی ہو، بہت پیاری ہو، میں تمہیں بے حد پسند کرتا ہوں، تمہارے جینے سونے کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں متاثر ہو گیا ہوں تم سے، وہ پلٹ پلٹ کر کہتا رہا۔ وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، ہاتھ یخ ہو رہے تھے۔ ماڈرن سی یہ لڑکی بالکل مشرقی لڑکی کا نمونہ بنی ہوئی تھی۔ سلام کرتا ہوں ایسی ہستیوں کو جو اعلیٰ سوسائٹی موو کرنے کے باوجود بھی اپنی اقدار کو نہیں بھولتی۔ اس کا چہرہ تپ گیا تھا، دل دھڑکنے لگا۔ تو یہ کہہ دیں گی؟ وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ کس سے؟ وہ ہکلا کر بولی۔ اس سے۔ ہاں، اس نے سر جھٹک دیا۔ خود پر بھی لعنت بھیجی، رہتی کہاں ہے وہ؟ وہ اپنے شہر میں ہی ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ اس کے گھر کے آگے اس نے گاڑی روک دی۔ شکریہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے سمیٹ کر اتری، کھڑکی کے قریب آئی شکریہ کہنے کے لیے۔ مجھے اسے ڈر لگتا ہے، آپ یہ اسے پہنچا دیں گی؟ اس نے بوکے گفٹ بڑھایا۔ وہ تھام کر پیچھے ہوئی، ہاتھ کانپ سے گئے تھے۔ ایڈریس بمشکل پوچھا اس سے۔ کھڑکی سے سر نکال کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ نروس سی ہو گئی، آنکھیں کتنی کہانیاں سنا رہی تھیں۔ وہ خوشی سے نہال تھا۔ سامنے سے آئیں گے تو 5واں مکان، اس طرف سے جہاں سے ہم آئے ہیں تو تیسرا، اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ یہ بھی سر ہلانے لگی۔ ایریا دل بجھا بجھا سا ہونے لگا۔ بہادر آباد علاقہ تو ہمارا ہے، اس لیے تو تم کو چنا ہے۔ اس سے منی خیزی سے آنکھیں نچائیں۔ جی؟ وہ بوکھلائی۔ ہمارے گھر سے کتنی دور ہے؟ وہ مدد کی حامی بھر کر پچھتا رہی تھی، کہیں کوئی جاننے والی نہ ہو، کیا سوچے گی کہ ایسے کام کرنے لگی ہوں۔ مکان نمبر 425۔ وہ اس کے گھر کی نمبر پلیٹ پڑھ رہا تھا۔ آپ کے والد کا نام شوکت علی ہے؟ اسے پلٹ کر پوچھا۔ یقیناً۔ تو جی؟ وہ شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اتنا تنگ کیا، اتنا ستایا، اس نے روحانسی ہو کر کہا۔ ابو کے سر بچاتے بچاتے بھی مار چکی تھی۔ ویسے میں ایسا ہی روپ دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ وہ جنونی انداز سے دوسری بار مارنے کو بڑھی۔ باپ رے! اس سے گاڑی بھگائی۔ خدا حافظ میری اچھی رہبر، کارڈ پر اپنا نام لکھ لینا۔ وہ خجالت مٹاتے ہوئے گیٹ کی سمت بڑھ رہی تھی۔ میں بیوقوف بنتی رہی، وہ بڑبڑا رہی تھی اور دل لطیف و خوشگوار سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ ضرور کر لیں۔ کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔